बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने ये हदीस पढ़ी है, इससे पहले साहिब किताब में जो हदीस पढ़ाई है कि अल्लिमुन्नास तुअल्लिमुल फ़राइज़ वअल्लिमुहा अन्नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, के फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखलाओ, इसलिए ये फ़राइज़ जो क्या है निस्फ़ इल्म है। फ़राइज़ क्या है? ये निस्फ़ इल्म है। तो हदीस की दीगर तौजीहात भी ये है, इस हदीस में फ़राइज़ से मुराद अहकाम लाज़िमा है। इस हदीस में फ़राइज़ से मुराद अहकाम लाज़िमा है, फ़र्ज़ व वाजिब है। ये सुनन व मुस्तहब की बनिस्बत निस्फ़ इल्म दीन है। ये सुनन व मुस्तहबात की बनिस्बत क्या है? निस्फ़ दीन है। दीन के सारे अहकाम या तो सरीह नुसूस से मुस्तंबित है, दीन के तमाम अहकामात या तो सरीह नुसूस से मुस्तंबित है या क़यास से साबित है। या तो क़यास से उसको फ़िक़ा के ज़्यादातर मसाइल क़यास पे जो है मुस्तंबित है, और बहुत सारे अहकामात जो है सरीह नुसूस से यानी कुरान मजीद की आयतों से और हदीस की रोशनी में मुस्तंबत किए गए हैं। इल्म फ़राइज़ की ये ख़ुसूसियत है, इसका कोई मसला क़यास से मुस्तंबत नहीं है। इल्म फ़राइज़ का कोई मसला क़यास से मुस्तंबत नहीं, इसलिए इसको निस्फ़ इल्म भी कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? निस्फ़ इल्म, क्योंकि इसका कोई मसला जो है क़यास से मुस्तंबत नहीं किया गया है, बल्कि तमाम के तमाम उसके जो है कुरान और हदीस से साबित है। आया समझ में? इल्म फ़राइज़ की ख़ुसूसियत का कोई मसला क़यास से मुस्तंबित नहीं, इसलिए उसको निस्फ़ इल्म कहा जाता है। फ़राइज़ के मसाइल की शाख दर शाख कसरत की वजह से उसे निस्फ़ इल्म भी कहा गया है। बहुत सारे शाख पे शाख उसकी बनिस्बत ये, उसका दादा, उसका पोता, उसका नवासा, उसका ये वगैरह वगैरह शाख दर शाख जो है ये मसला चलता चला गया है, इसलिए भी इसको निस्फ़ इल्म का नाम दिया गया है। आया समझ में? तो क्या हुआ? इसलिए कि अगर उसके तमाम फ़ुरूई मसाइल को फैला दिया जाए तो वो मिक़दार में दीगर अबवाब फ़िक़्ह के बराबर हो जाएंगे। इस इल्म के सीखने और सिखाने में दूसरे उलूम की बनस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको निस्फ़ इल्म कहा गया है। इस इल्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी उसका मोहताज है, हत्ता कि वो बच्चा जो शिक्र में मादर में हमल की सूरत में है, वो भी अपने हिस्से की तयीन में इस इल्म का मोहताज है, इसलिए उसको निस्फ़ इल्म कहा गया है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? निस्फ़ इल्म कहा गया है। अच्छी बात। अब हमने ये नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद में इसका कहाँ जिक्र है, कौन सी आयतें हैं जिनमें इनका जिक्र किया गया है। तो कहते हैं कुरान मजीद में इसका जिक्र जो है बहुत मुफस्सल और तफसील के साथ जो है वारिद हुआ है। तो इन आयतों को आप क्या कर लीजिए, हिफ्ज़ याद कर लीजिए, तो क्या होगा? आपके लिए सहूलत हो जाएंगी। मीरास के अक्सर अहकाम कुरान करीम में मज़कूर हैं और इस सिलसिले में बुनियादी आयतें 3 हैं। बुनियादी आयतें कितनी हैं? 3 हैं। तो तमाम तालिबात और तलबा को चाहिए कि इन आयत को तर्जुमा की मदद से समझ कर हिफ्ज़ कर लें। इंशाअल्लाह इससे फ़न में बहुत मदद मिलेगी। इससे इस फ़न को हासिल करने में क्या होंगे? बहुत सारी मदद मिल जाएगी आपको, और ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। उसमें तमाम के हिस्से अब वगैरह मुकर्रर है, लिहाजा अगर आप याद कर लेंगे इसको हिफ्ज़, तो क्या होगा? ये ज़बान याद करने की सूरत में आपको बहुत सारे मसाइल हल करने में ये आयतें आपकी मददगार और मुआविन साबित होंगी, और आपको मुश्किलात से जो है बच जाएंगे आप। तो सबसे पहले आयत क्या है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 है। क्या है वो आयत? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह निसा की आयत नंबर 11, ये हिफ्ज़ याद कर लें आप, है ना? मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाउन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। तो यहाँ से लेकर ये पूरी आयत है फ़रीज़तन मिनल्लाहि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के हक़ में हुक्म देते हैं कि एक मर्द लड़के का हिस्सा 2 औरतें लड़कियों के बराबर है, यानी एक मर्द का 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर 2 से ज़्यादा सिर्फ औरतें यानी बेटियां हो तो उनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा है, और अगर एक बेटी हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए तरके का 6ठा हिस्सा है। हर एक के लिए मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए तरके का क्या है? 6ठा हिस्सा है।
اگر میت کی اولاد ہے اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اگر والدین اس کے وارث ہے تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے اور باقی 2/3 باپ کو ملیں گا۔ پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ ماں کو کیا ہے؟ 6واں حصہ ہے میت کا۔ ہاں، اس وصیت کے بعد جو کہ وہ کر مرا ہے، ادائے قرض کے بعد تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے تمہیں کون زیادہ نفع پہنچائیں گا، یہ حصہ اللہ کا متعین کردہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار اور حکمت والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خبردار اور حکمت والے ہیں اللہ رب العزت۔ تو یہ ہوگی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12 کیا ہے یہ؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو یہ پوری آیت ہے، یہ بھی پوری آیت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تک۔ تو سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 11 ہوئی، دوسری آیت نمبر 12 سورہ نساء کی۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ تو سورہ نساء کی دوسری آیت یہ آیت نمبر 12 ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑ گئی، بیوی جو چھوڑ گئی تو اس میں اس کے شوہر کا حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئی یا ادائے قرض کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کا بھی تمہارے ترکے کا 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو ان کے لیے تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ہے، شوہر کے حصے میں سے 8واں حصہ بیوی کو ملے گا اگر اولاد ہے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر مرو یا ادائے قرض کے بعد، اگر وہ مرد جس کی میراث سے باپ اور بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا ایسی کوئی عورت ہے کہ اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر ماں شریک بھائی بہن زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو وہ ہو چکی ہے یا قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان کرنے والا نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور تحمل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم ہے اور حلیم یعنی بردبار ہے، جاننے والے ہیں۔ وارثوں میں سے چونکہ اندیشہ تاکہ ترکہ میت میں سے میت کا قرض اور وصیت ادا نہ کریں بلکہ اس تمام مال آپ بھی رکھ لیں، اس لیے میراث کے ساتھ دونوں کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس کی وصیت جو ہوں گی وصیت بھی پوری کی جائیں گی، اور اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے میت کے اوپر جو فوت شدہ شخص پر تو اس کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اس کا قرض اور وصیت پوری ہونے کے بعد پھر جو ہے دوسرے فرائض جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے۔ تو چلیے، یہ تھی 2 آیتیں ہم نے پڑھی سورہ نساء کی، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہم نے تلاوت کی اور اس کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری آیت اور ہے، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 176۔ آیت نمبر 176 کیا ہے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا۔ تو یہ آیت ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، 176 ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کے اولاد نہیں ہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر اس کے اولاد نہ ہو، پھر اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اسی رشتے کے کئی شخص ہو، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملیں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح فرماتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کلالہ کا اس میں لفظ کیا ہے؟ کلالہ، کلالہ کے لغوی معنی ہے کمزور کے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی اس کے ہے کمزور کے اور ضعیف، کمزور اور ضعیف۔ اور اصطلاح میں وہ شخص مراد ہے جس کا نہ باپ ہو نہ کوئی اولاد، جس کا نہ باپ ہو اور نہ کوئی اولاد۔ اصلی وارث باپ اور بیٹے ہیں۔ اصل وارث کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، کیونکہ باپ سے بیٹے کا وجود ہے، یا بیٹا ہوتا ہے کیونکہ باپ کی وہ جو ہے خلیفہ ہے، اس کا جو ماتحت ہے، تو اس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل وارث باپ اور بیٹے ہیں۔ ان کے نہ ہونے کی صورت میں باپ بھی نہیں ہے، اصل بھی نہیں ہے، اور اس کی فرع بھی نہیں ہے، تو اصل اور فرع نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن بیٹا بیٹی کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں کون ہوتے ہیں؟ بھائی بہن کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹا بیٹی کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی بہن کو ان کا مقام، ان کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی کوئی عورت لا ولد مر گئی اور اس نے بھائی چھوڑا، تو وہ اسبا ہونے کی حیثیت سے وارث ہوں گا۔ یعنی چند بھائی اور چند بہنیں چھوڑیں تو بھائی کو دوسرا، بھائی کو دوہرا اور بہن کو ایکیرا حصہ ملے گا۔ تفصیلات کے لیے ہم آگے کتاب میں آ رہے ہیں۔ تو یہ احادیث، یہ جو ہے، یہ جو 3 صورتیں ہیں، 3 آیتیں جو کہ مفصل ہے اور بڑی بڑی تفصیل سے اس میں تمام جو ہے وراثت کا احکامات اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، احکامات اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، صاحب کتاب بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب؟ صاحب کتاب نے پہلے حدیث بیان کر دی، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ قال، پھر کہا صاحب کتاب علماؤنا رحمہم اللہ تعالی، کہ ہمارے علماء نے، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، تتعلق بترکت المیت حقوق 4، کہ متعلق بنا دیا ہے میت کو 4 حقوق، یعنی کوئی اگر مر جائے تو اس کے اوپر 4 حقوق لازم آتے ہیں۔ ترکے میں جو اس کے سب سے پہلے 4 حقوق، جو کوئی مگر فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد اس کے میت کے ساتھ جو ہے اس کے ترکے میں، یعنی انہوں جو چھوڑ کر مرا ہے، 4 حقوق اس کے اوپر سب سے پہلے لازم ہو جاتے ہیں۔ 4 ترتیب وار 4 حقوق اس کے متعلق ہو جاتے ہیں۔ تو تتعلق میت حقوق 4 مرتبۃ، تو کیا ہو جاتے؟ تتعلق بترکت المیت، تو میت کا ترکے میں سب سے پہلے 4 حقوق اس کے اندر واجب ہو جائیں گے، 4 حقوق اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ 4 حقوق کون سے ہیں؟ وہ 4 حقوق کون سے؟ ترکے میں میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہو جاتے ہیں۔ 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہو جاتے ہیں میت کے ترکے میں، اس کے مرتے ہی، کسی شخص کے فوت ہوتے ہی اس کے ترکے میں، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں، اس کے چھوڑے ہوئے پراپرٹی میں 4 حقوق جو اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے لاگو ہو جاتے ہیں۔ 4 حقوق میں کون کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلے جو ترکے کے میت کے کفن دفن خرچ کیا جائے گا، ترکہ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے جو ہے سب سے پہلے اس کا کفن دفن اس سے کیا جائے گا۔ نمبر 2، پھر اب کفن دفن ہو جانے کے بعد پھر باقی جو ترکہ ہے میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ میت کے اوپر کچھ قرض تھا تو اس قرض کو اس کے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا میت کا۔ یہ ہو گئے 2 ہو گئے، نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 اس کا قرض، نمبر 3 پھر باقی جو ہے تو باقی کے تہائی مال میں سے میت کی وصیت پوری کی جائیں گی۔ تہائی مال میں سے میت نے کوئی وصیت کر گیا تھا کہ فلاں مسجد کو دو، یا فلاں شخص کو دو، یا فلاں کو دو، اس میں کچھ وصیت کر گیا اس نے، میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد کسی فلاں کو دے دو، تو تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ پورے مال میں سے نہیں، تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ تو یہ تیسرا ہو گیا۔ نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 اس کا قرض ادا کیا جائے گا، نمبر 3 اس کی وصیت پوری کی جائے گی، نمبر 4 پھر باقی کے تہائی میں سے میت کی وصیت پوری کی جائیں گی۔ اس کے بعد باقی ترکے میں میت کے شرعی ورثہ کے درمیان، اس کے بعد باقی جو بھی بچ جائیں گا اس کی وصیت کے بعد، اس کے قرض کے بعد، اس کے کفن دفن کے بعد جو بچ جائیں گا تو میت کے ترکے میں سے شرعی ورثہ کے درمیان حسب حصص سے شرعیہ تقسیم کیا جائے۔ جس طرح شریعت نے حصے مقرر کیے، ان حصوں کے حساب سے اس کے ترکے کو، اس کے مال کو، اس کی پراپرٹی کو، اس کے روپیے پیسوں کو اس حساب سے، جس طرح شریعت نے بتایا اس کے حساب سے تقسیم کیے جائیں گے۔
تو یہ 4 حقوق جو ہے میت کے مرتے ہی اس کے مال پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن اس کے پیسے سے کیا جائے گا، نمبر 2 اگر اس کے اوپر کوئی قرض تھا تو وہ ادا کیا جائے گا، نمبر 3 اس کی اگر کوئی وصیت ہے تو وہ تہائی مال میں سے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا مال تو اس کو ورثہ کے درمیان شریعت نے جس طرح حکم دیا ہے، شریعت نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے، اس حصے کے حساب سے اس کے مال میں جو تقسیم کیا جائے گا اس کے ورثہ کے درمیان۔ تو وہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں تتعلق بترکۃ المیت، تو متعلق ہو جائیں گے ترک میت حقوق، 4 حقوق اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے، لاگو ہو جائیں گے۔ کس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے؟ میت کے ترکے کے اوپر، میت کے ترکے کے اوپر یہ 4 حقوق کیا ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی، فرمایا ہمارے علماء کرام نے یعنی احناف نے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ، کیا ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ، الاول یبدأ بتکفینہ، سب سے پہلے کیا کریں گے، یبدأ شروع کریں گے کس سے، اس کے تکفین سے، یعنی اس کا کفن دفن کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن کے تکفین ہی و تجہیز ہی، اس کا کفن اور اس کی تیاری کفن دفن کیا جائے گا، من غیر تبذیر ولا تقتیر، بغیر کسی اسراف اور تصریف کے، یعنی بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں کی جائیں گی اور بہت زیادہ بخیلی بھی نہیں کی جائیں گی۔ اس کے مال میں کفن جو دیا جائے گا اعتدال اور درمیانی طور پہ دیا جائے گا، نہ بہت زیادہ جو ہے اسراف کیا جائے گا اور نہ ہی بہت زیادہ بخیلی کی جائیں گے، درمیانی طریقے سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اور 3 کون سے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا درس یہیں پہ سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔